13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो है। हमारी अगली नशरियात का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको आज़ादी मुबारक। मैं तुम्हें उस दौर की किस्सा गोई सुनाने बैठता हूँ जिस दौर की हवाएं आज भी तारीख के औराक में सरगोशियाँ करती हैं। यह दौर था बरे सग़ीर का, जिसे आज हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। उस वक्त ये सारी ज़मीन एक ही सूत के मोतियों की तरह जुड़ी हुई थी और उस पर ताज बरतानिया का राज था। उस वक्त की गलियाँ, बाजार और खेत खुशबुओं, रंगों और आवाज़ों से भरी हुई थीं। कहीं मंदिर की घंटी बजती तो कहीं मस्जिद का मुअज्जिन सदा देता। बचे कचे बूढ़े जवान सभी अपने अपने धंधों में मशगूल थे, मगर इन रंगीन फिजाओं के पीछे एक ऐसी छुपी हुई कैफियत थी जिसे देखने वाले कम और समझने वाले और भी कम थे। 19वीं सदी के शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत के बहाने से दर दर पांव पिसारे और ये पैर ऐसे जमने लगे कि एक दिन आया जब पूरा बरे सग़ीर उनके कब्जे में चला गया। शुरू में तो उन्होंने मकामी राजाओं और नवाबों को साथ मिलाया, मगर बाद में उनकी नीयत बदल गई। ज़मीनों पर टैक्स, खेतों के अनाज पर काबू और लोगों के रोज़मर्रा के मामलात में मुदाखलत, ये सब पड़ने लगा। उस वक्त हिंदू और मुस्लिम बहुत सी जगहों पर साथ साथ रहते थे। एक ही बाजार में दुकान लगती, एक ही नदी के पास कपड़े धुलते और एक ही मेले में सब शिरकत करते। लेकिन दीन, कल्चर और समाजी निज़ाम के फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता दिलों में फासला बढ़ाने लगे। कुछ तारीख़ी वाक़यात जैसे 1857 की जंग आज़ादी ने इन फासलों को और गहरा कर दिया। 1857 की जंग आज़ादी यह वो लम्हा था जब हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। दिल्ली से कानपुर, लखनऊ से झांसी तक बगावत की आग भड़क उठी, मगर बदकिस्मती से यह बगावत कुचल दी गई। अंग्रेज़ों ने इसके बाद फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को और ज़्यादा मजबूती से अपनाया। दिलों में शक और दूरियां बैठ गईं, जिनके बीच बाद में एक बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर गए। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरे सग़ीर के मुसलमानों पर काली रात तूल पकड़ गई। अंग्रेज़, जिन्होंने इस बगावत का कसूर ज़्यादातर मुसलमानों पर डाला, उन्हें न सिर्फ सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाया बल्कि उनकी इल्मी और मामूली ज़िंदगी के ज़राए भी कट दिए। मदारस बंद कर दिए गए, जागीरें जब्त हो गईं और मुसलमान सियासी मैदान से पूरे तौर पर कट गए। इस तारीख़ फ़िज़ा में एक शख्स उभरा, सर सैयद अहमद ख़ान। उन्होंने मुसलमानों को दिल की गहराइयों से यह पैगाम दिया, इल्म हासिल करो, क्योंकि बग़ैर इल्म के ना हम अपना माजी बचा सकते हैं, ना मुस्तकबिल के सफ़र में कामयाब हो सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए नई तालीमी बुनियाद डाली, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप मिला। उन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत से तसादुम के बजाय इस्लाह और मुताबकत का रास्ता इख्तियार किया। सर सैयद के जहन में एक बात साफ थी, हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, उनके दीन, तहजीब, तारीख़ और माशरत बहुत मुख्तलिफ हैं। उन्होंने एक जगह कहा, हिंदू और मुसलमान दो पानी के नहरें हैं जो एक दूसरे के साथ सफ़र तो कर सकते हैं मगर कभी मिल नहीं सकते। ये जुमला उस दौर के अखबारात और तहरीरों में काफ़ी शोहरत पकड़ गया। ये वो बुनियादी ख्याल था जिसने आगे चलकर दो कौमी नज़रिए की शक्ल इख्तियार की। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में हिंदू बरादरी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी, मगर मुस्लिम रहनुमाओं को महसूस हुआ कि उनकी आवाज़ उस जमात में दब जाएगी। इस फिक्र ने 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम को जन्म दिया। मुस्लिम लीग का मकसद था मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सियासी आवाज़ को एक मुनज़्ज़म शक्ल देना। मुस्लिम लीग ने पहले अंग्रेज़ हुकूमत के साथ एक पुरअमन ताल्लुक़ कायम रखने की कोशिश की ताकि मुसलमान तालीमी और माशी मैदान में पीछे न रहें, मगर वक्त के साथ साथ कांग्रेस की पॉलिसियों और हिंदू अक्सरियत के ग़लबे के अंदेशे ने मुस्लिम लीग को एक मजबूत और मुस्तकिल सियासी कुव्वत में तब्दील कर दिया।
جیسے جیسے بر صغیر کے مسلمان سیاسی شعور کی راہ پر آگے بڑھنے لگے، ویسے ہی حالات کی آندھیاں بھی تیز ہونے لگیں۔ یہ آندھیاں کبھی امید کا پیغام لائیں اور کبھی مایوسی کے بادل۔ انہی دنوں میں چند بڑے واقعات پیش آئے جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ 1905 میں برطانوی وائسرائے لارڈ کریزن نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ ایک طرف مشرقی بنگال جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور دوسری طرف مغربی بنگال جہاں ہندو آبادی زیادہ تھی۔ یہ فیصلہ بظاہر انتظامی سہولت کے لیے تھا، مگر ہندو رہنماؤں نے اسے پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی سازش سمجھا۔ ہندوؤں نے زبردست احتجاج کیا، جلوس نکلے اور سوادیشی تحریک شروع ہوئی جس میں برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس تحریک میں کئی بار مسلمان تاجروں اور ہندو مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں اور دونوں طرف زخمی اور جاں بحق ہونے والے بھی تھے۔ آخرکار 1911 میں یہ تقسیم واپس لے لی گئی، مگر اس نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ احساس بٹھا دیا کہ ان کے مفاد اکثر ہندو قیادت کے فیصلوں میں نظر انداز کیے جا سکتے ہیں۔ 1920 میں گاندھی جی نے برطانوی راج کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ لاکھوں لوگ سرکاری ملازمتوں سے استعفا دینے لگے، اسکولوں اور عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہو گئی۔ اگر جلد ہی کچھ ایسا واقعات پیش آئے جن میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ گئی اور مسلم رہنماؤں کو خدشہ ہوا کہ ان کی قربانیاں بھی ہندو اکثریت کے غلبے میں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ان دنوں محمد علی جناح جو ایک ممتاز وکیل اور کانگریس کے رکن تھے، ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ کانگریس کی پالیسیوں اور ہندو اکثریت کے دباؤ نے جناح کو مایوس کیا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ آئی جس میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابی حق کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ وہ موڑ تھا جب جناح نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک الگ سیاسی حکمت عملی ضروری ہے۔ وقت کے دریاؤں میں سال بہتے گئے اور حالات کی موجیں کبھی سکون لائیں کبھی طوفان۔ 1930 کی دہائی کے آخر میں بر صغیر کا سیاسی منظرنامہ تیزی سے بدلنے لگا۔ مسلمانوں کی سیاسی بیداری اب ایک نہر نہیں رہی بلکہ ایک بڑھتا ہوا دریا بن چکی تھی جس کا دھارا ایک نئے مستقبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ ان کے الفاظ تھے، میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنائی جائے جس کو خود مختاری حاصل ہو۔ یہ بات اس وقت محض ایک تصور تھی مگر یہ مسلمانوں کے دل میں امید کا چراغ روشن کر گئی۔ جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو برطانیہ نے بغیر مشورے کے ہندوستان کو جنگ میں جھونک دیا۔ کانگریس نے اس پر شدید احتجاج کیا اور صوبائی حکومتوں سے استعفا دے دیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نے موقع دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے اپنی سیاسی حیثیت مضبوط بنائی جائے۔ محمد علی جناح نے کہا، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے لیے ایک ایسا راستہ نکالیں جو ہماری قوم کی بقا کی ضمانت دے۔ لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ لاکھوں لوگ دیہات سے، شہروں سے، دور دراز علاقوں سے قافلوں کی صورت میں آئے۔ گرمی تھی، دھوپ تیز تھی، مگر جوش و خروش کی لہر ہر چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ یہاں قرارداد لاہور پیش کی گئی جس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک خواب ایک سیاسی مطالبہ بن گیا۔ قرارداد لاہور کے بعد محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ ایک تیز رفتار سیاسی قوت بن گئی۔ انہیں اب قائد اعظم کہا جانے لگا۔ جناح کی سیاسی حکمت عملی، ان کی قانونی مہارت اور ان کا عزم مسلمانوں کو یہ یقین دلانے لگا کہ علیحدہ ریاست کا خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ کانگریس چاہتی تھی کہ آزادی کے بعد ایک متحدہ ہندوستان بنے، مگر مسلم لیگ اس بات پر ڈٹی رہی کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ضروری ہے۔ مذاکرات کے کئی دور ہوئے مگر نتیجہ نہ نکل سکا۔ دونوں طرف سے اخبارات میں بیانات کا تبادلہ ہوا، جلسے، جلوس ہوئے اور عوام میں سیاسی گرمی بڑھتی گئی۔ سال 1947 کی بہار اپنے ساتھ ایک غیر معمولی ہوا لے کر آئی۔ یہ وہ ہوا تھی جس میں آزادی کی خوشبو تھی اور جدائی کا کڑوا ذائقہ بھی۔ برسوں کی کشمکش کے بعد برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کس شکل میں جائے گا، ایک متحدہ ملک چھوڑ کر یا دو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کر کے۔ 1947 میں برطانوی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک منصوبہ پیش کیا جسے ماؤنٹ بیٹن پلان کہا گیا۔ اس میں اعلان کیا گیا کہ بر صغیر کو دو خود مختار ریاستوں میں تقسیم کیا جائے۔
ہندوستان اور پاکستان۔ پاکستان میں مسلم اکثریت والے علاقے شامل ہوں گے۔ پنجاب، بنگال کا مشرقی حصہ، سندھ، بلوچستان اور سرحد۔ یہ اعلان ایک طرف مسلمانوں کے لیے خوشی کی لہر بن کر آیا تو دوسری طرف ہندو اور سکھ آبادی کے لیے صدمہ اور غصے کا باعث بنا۔ سر سیرل ریڈ کلف جو برطانیہ سے پہلی بار ہندوستان آئے تھے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کھینچیں۔ ان کے پاس یہ کام مکمل کرنے کے لیے محض 5 ہفتے تھے۔ انہوں نے نقشے دیکھے، آبادی کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا، مگر اتنے بڑے فیصلے کے لیے وقت بہت کم تھا۔ کئی گاؤں اور قصبے ایسے تھے جہاں ہندو اور مسلمان صدیوں سے ساتھ رہتے تھے، مگر ایک لکیر نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ گاؤں گاؤں، شہر شہر لوگ سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ کئی مسلمان اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے تھے، بھائی ہمیں پاکستان جانا ہوگا، یہ شہر اب ہمارے لیے محفوظ نہیں رہے گا۔ اور کہیں ہندو اور سکھ خاندانوں میں بات ہو رہی تھی، ہمیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اگر ہم ہندوستان میں ہی بسیں گے۔ یہ فیصلے آسان نہ تھے، کیونکہ اس کا مطلب تھا زمین، گھر، کھیت، دکان اور کئی نسلوں کی یادیں چھوڑ دینا۔ کئی لوگ قافلے تیار کرنے لگے، بیل گاڑیاں، گھوڑا گاڑیاں اور پیدل سفر کرنے والے لوگ سب اپنے اپنے ساتھ برتن، بستر اور بس اتنا سامان لے جا رہے تھے جتنا اٹھایا جا سکتا تھا۔ جیسے جیسے آزادی کا دن قریب آتا گیا، فسادات اور حملوں کی خبریں بھی بڑھنے لگیں۔ کہیں ریلوے اسٹیشن پر مسافروں پر حملہ، کہیں گاؤں میں لوٹ مار ہوئی۔ دونوں طرف کے لوگ خوف اور بے یقینی میں مبتلا تھے۔ یہ وہ لمحے تھے جب آزادی کے خواب کے ساتھ خون کی لال لکیریں بھی ابھرنے لگیں۔ آزادی کا سورج آخرکار 14 اور 15 اگست 1947 کو طلوع ہوا۔ ایک طرف لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، سبز ہلالی پرچم اور ترنگا فضا میں لہرا رہے تھے، مگر دوسری طرف زمین پر خون کے دھبے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ لکیر جو کاغذ پر کھینچی گئی تھی اب گلیوں اور کھیتوں میں انسانوں کے لہو سے رنگی جا رہی تھی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکلے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب اپنے کندھوں پر بستر، ہاتھوں میں برتن اور دل میں خوف لیے ہوئے۔ بیل گاڑیاں سامان سے بھری تھیں اور ان کے پیچھے پیچھے لوگ پیدل چل رہے تھے۔ کئی عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے چلتی تھیں، جیسے یہ واحد خزانہ ہے جو وہ بچا سکتی ہیں۔ ایک معمر شخص قافلے کے ساتھ چلتے چلتے پیچھے مڑ کر اپنے خالی آنگن کو دیکھتا اور بس یہی کہتا کہ میرا گھر تھا اور اب کبھی میرا نہ ہوگا۔ ریلوے اسٹیشن ہجرت کرنے والوں سے بھر گئے۔ لوگ پلیٹ فارم پر بیٹھے رو رہے تھے، کچھ دعا کر رہے تھے کہ یہ سفر محفوظ ہو، مگر ہر کوئی جانتا تھا کہ کئی ٹرینیں اپنی منزل تک پہنچتی ہی نہیں۔ لاہور سے دہلی جانے والی ایک ٹرین میں سکھ اور ہندو خاندان سوار تھے، جبکہ دہلی سے لاہور آنے والی ٹرین میں مسلمان مہاجر۔ دونوں میں ایک خوفناک مماثلت تھی۔ اکثر ٹرینیں خون سے لال ہو کر لوٹتی تھیں اور ان میں کوئی زندہ نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں میں افواہوں کی چنگاری شعلہ بن کر جاتی۔ ایک طرف سے حملہ ہوتا تو بدلے میں دوسری طرف سے بھی ظلم کا طوفان آتا۔ گھروں کو آگ لگائی جاتی، کھیت جلا دیے جاتے اور بے گناہ انسان صرف اپنے مذہب کی بنیاد پر مار دیے جاتے۔ ان فسادات میں سب سے زیادہ معصوم بچے متاثر ہوئے۔ یہ المیہ صرف ایک طرف کا نہ تھا۔ پاکستان آنے والے قافلوں میں مسلمان خون اور آنسو بہا رہے تھے اور ہندوستان جانے والے قافلوں میں ہندو اور سکھ بھی اسی درد سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف لاہور کی گلیوں میں مہاجرین کے خیمے لگتے تو دوسری طرف امرتسر میں بھی مہاجرین بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ہجرت میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے اور 10 سے 15 لاکھ تک جانیں ضائع ہوئیں۔ لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہوئے اور کئی خاندان ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ آخرکار جب خون کی ندیاں کچھ سوکھ گئیں تو سرحد کے دونوں طرف ایک خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی سکون کی نہ تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان کے بعد ملبے پر چھا جاتی ہے۔ دل زخمی تھے اور آنکھوں میں وہ منظر ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے تھے۔ بالآخر تقسیم کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ سرحد کے ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف ہندوستان، دونوں نے ایک ہی دن، ایک ہی لمحے میں اپنی پیدائش کا اعلان کیا۔ لیکن ان نوزائیدہ مملکتوں کا پہلا سانس بھی آسان نہ تھا۔ مہاجرین کے قافلے ابھی بھی رواں دواں تھے، کہیں بیل گاڑیاں، کہیں پیدل لوگ، کہیں ریل کے پٹڑی پر چلے جا رہے تھے۔ لیکن اب جو پہنچ گئے ان کے سامنے ایک نیا امتحان تھا، بے گھر ہونے کا قرب۔ لاہور، امرتسر، دہلی، کراچی، لدھیانہ، ان شہروں کے کئی محلے اچانک ویران ہو گئے۔
کسی محلے میں مسلمان گھر چھوڑ گئے اور ہندو یا سکھ خاندان آ گئے، کہیں ہندو اور سکھ گھر چھوڑ اور مسلمان مہاجرین نے ڈیرے ڈال دیے، مگر گھروں کے اندر کی دیواریں، فرنیچر اور صحن میں لگے پودے سب خاموش گواہی دے رہے تھے کہ یہاں کل تک کوئی اور بستا تھا۔ پاکستان کے حصے میں آنے والا سرکاری ڈھانچہ بہت کمزور تھا، دفاتر خالی، فائلیں ادھوری اور کئی سرکاری اہلکار ہندوستان میں رہ گئے تھے۔ ہندوستان میں بھی نئے نقشے کے مطابق کئی ادارے دوبارہ منظم کیے جا رہے تھے، دونوں طرف افسران دن رات کام کر رہے تھے، لیکن مسائل کا سیلاب اتنا بڑا تھا کہ کسی کو چین نہ تھا۔ ہجرت کر کے آنے والے کئی لوگ رات کو خواب میں اپنے پرانے گاؤں دیکھتے۔ ایک بزرگ دہلی سے لاہور آئے تھے، رات کو مسجد کے باہر بیٹھے دھیرے سے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا، حاجی صاحب خیریت ہے؟ وہ بولے، خیریت بیٹا، خیریت وہاں رہ گئی جہاں میرا بچپن، میرے دوست اور میرے والدین کی قبریں ہیں۔ یہاں ہم زندہ تو ہیں مگر آدھے رہ گئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو اور سکھ خاندان بھی اپنے پیارے گنوا بیٹھے۔ امرتسر کے ایک سکھ بزرگ لاہور سے آنے والے اپنے دوست کو یاد کر کے آنکھیں نم کر لیتے۔ وہ میرا یار تھا، ہم نے ایک ساتھ کھیتوں میں کام کیا، ایک ساتھ کھانا کھایا۔ آج وہ پاکستان میں ہے اور میں یہاں، اور شاید ہم کبھی دوبارہ نہ مل سکیں۔ نئی آزادی، نئے جھنڈے اور نئے نقشے کے باوجود لوگوں کے دلوں پر ہجرت کے زخم تازہ تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دو قومیں الگ تو ہو گئیں مگر ایک دوسرے کی یادیں، چہروں کی مسکراہٹیں اور بچھڑنے کے آنسو ان کے ساتھ رہ گئے۔